बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों का, बहनों का, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मीडिया के ताउन के बग़ैर यकीनन कोई जिदोजहद मुकम्मल नहीं होती, और ये जिदोजहद जो है वो इस ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ है, इस फ़िरौनियत की सोच रखने वाले हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है। आपको जैसे पता है, कल बल्कि मुझे पता चला कि सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों के साथ होने वाला जो रवैया नेशनल असम्बली में था उसकी मज़म्मत करूँगी। पार्लियामेंट के अंदर कल भी मुझे ख़बर मिली कि मीडिया के साथियों को आने नहीं दिया गया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। इससे कबल भी जो खुतबा सदर पाकिस्तान दे रहे थे, उस खुतबे के वक्त भी ग़ालिबन जो कुछ हुआ वो हम से छुपा नहीं रहा, और उस पर भी हमने शदीद मज़म्मत का इज़हार किया, अफसोस का इज़हार किया। कल भी जिस तरीके से ठीक है वो मीटिंग इन कैमरा थी, लेकिन क्या वजह है कि बिल्डिंग के अहाते में मीडिया को आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस पर हमें शदीद अफसोस है, और आपके साथ पूरी हमदर्दी हम रखते हैं, क्योंकि इस हुकूमत की हरकत से ये मालूम होता है कि ये शायद मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के ख्वाहां हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद है। इसमें हर तरीक़े से मीडिया का रोल होगा, और मीडिया के साथ होने वाली हर ज़्यादती में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। अच्छा जी, अब कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बयान भी दिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो ब्रीफिंग है उसके बाद। देखिए, पहले तो मैं वाज़े कर दूं कि वो ब्रीफिंग जो थी वो इन कैमरा थी, सो लिहाजा वो ब्रीफिंग क्योंकि इन कैमरा थी, उसमें जो कुछ डिस्कस हुआ वो बाहर नहीं आ सकता, और इसमें हमें आइन भी इजाज़त नहीं देता, क़वानीन और रूल्स इजाज़त नहीं देते। तो लिहाजा ये अखलाकी एक तकाज़ा बनता है कि हम इस पर बात बिल्कुल ना करें, और आप भी सवाल नहीं करते, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बयान जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया उस बयान को यकीनन हम उस पर रोशनी एक बार फिर डालेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल ये बड़ा क्लियर किया कि जी जो हसास मामलात हैं, बिलखुसूस सिक्योरिटी से जो कनेक्टेड हैं, उसे बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हसास सिक्योरिटी के मामलात पर यूनिलैटरल यक तरफ़ा फ़ैसले लिए जा रहे हैं, और हम इस रवायत को मुस्तरद करते हैं। ये फ़ैसले जो हैं बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर एक तरफ़ा फ़ैसले होंगे तो फिर वो फ़ैसले लेजिटिमेट फ़ैसले नहीं होंगे, उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। तो ये आपके साथ बात एक बार फिर रखनी थी। महंगाई का सुनामी पाकिस्तान में बरपा है। ये तबाही सरकार जब से आई है, पे दर पे इस मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उस तनासुब से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रहीं जिस तरीक़े से महंगाई बढ़ रही है। अगर इनकी गुज़िश्ता 3 बरस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 200% सिर्फ चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। आज भी चीनी कहीं 150 रुपये किलो है, कहीं 160 रुपये किलो है, और ये है कि रोज़ इसकी वजाहतें देते हैं लेकिन आवाम को रिलीफ़ नहीं देते। आवाम का जो रिलीफ़ पैकेज अनाउंस किया गया उसमें जो बातें थी वो यही थी कि इसी सर्दी में गैस नहीं होगी, आपके पास बिजली नहीं होगी, बिजली होगी तो महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, और ये सारे ऐलानात हमने सुने थे, लेकिन हमने कोई रिलीफ़ का ऐलान नहीं सुना। और वो जो तारीख़ी ऐलानात थे जिसके बाद तारीकी छा गई, उसके दूसरे दिन ही महंगाई में मज़ीद इजाफ़े के ऐलानात सुनने को मिले। मैं बात कर रही हूँ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के उस तारीख़ी ख़िताब की जिसके बाद तारीकी छा गई। अच्छा जी, अब जितनी महंगाई पे बात करें वो कम है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर
کچھ ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سنے، جس نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی، کیونکہ ان سٹیٹمنٹس میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے اور پاکستانیوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میں ذاتی طور پر اوورسیز پاکستانی کی بہت بڑی سپورٹر ہوں، میری جماعت بھی ہے، لیکن جب پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ پر یا ان کی آفیشیل فیس بک پر یہ بیانات بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اپنے ان پاکستانیوں کے لیے دیے جو آج بھوک سے تڑپ رہے ہیں، جن کے چولہے بجھ چکے ہیں، جن کے لیے انڈا، چینی، تیل، آٹا، دال، چاول لینا مشکل ہو گیا ہے، ان کو جس طریقے کے پیغامات مل رہے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہیں، اور اس سے ہمیں دلی دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہمیں یہ بیانات سن کے۔ اور میرا یہ ان تمام چند جو بیرون ملک بیٹھے دو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، ان سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدارا پاکستان میں آئیے اور یہاں چند ماہ گزاریے اور یہاں کما کے وہ پیسہ خرچ کیجئے، وہاں سے ڈالروں میں نہیں لا کے خرچ کیجئے جو اس وقت 171 روپے کا ہے، شاید اتنا ہی آج بڑھنا گیا ہو، تو وہ پیسے یہاں خرچ نہ کیجئے بلکہ یہاں کمائیے، یہاں کی جو ڈیلی ویج ہے وہ کمائیے، کیونکہ امریکہ میں اس وقت ڈیلی ویج بھی بڑھ چکی ہے، $15 فی گھنٹہ ان کو مل رہا ہے۔ جو $15 فی گھنٹہ کماتا ہے، اگر آپ حساب لگائیے تو $50,000 سالانہ کی آمدنی ہے ان کی تقریباً، اور وہی پاکستانی اس کا اگر آپ حساب لگائیں تو $1300 پورے سال کی کمائی ہے پاکستانی کی۔ آپ ہندوستان سے موازنہ کرتے ہیں، ہندوستان سے کیا، یہ جو انہوں نے ایک گورکھ دھندا مچایا ہوا ہے کہ مختلف ممالک کی جو قیمتیں بتا رہے ہیں ہمیں، تو کنورژن بھی بتائیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر سالانہ آمدنی کیا ہے، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہاں کا جو مقیم شہری ہے وہ اگر ڈالر خریدنے جاتا ہے تو کتنے روپے میں ان کو $1 ملتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہندوستان میں اتنے روپے ہے اور پاکستان میں اتنے روپے اور خطے میں پاکستان پیٹرول سب سے کم بیچ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ خطے میں پاکستانی جو ہے اس کی روزمرہ کی زندگی کتنی مہنگی کر دی ہے آپ نے، اس کے لیے انڈے کتنے مہنگے کر دیے آپ نے، اس کے لیے چینی کتنی مہنگی کر دی ہے آپ نے، اس کے لیے کھانے کا کوکنگ آئل، گھی کتنا مہنگا کر دیا آپ نے۔ یہ ساری باتیں بھی تو ساتھ ساتھ بتائیے نا۔ آپ صرف کنورژن ریٹ کا گول مول حساب بتاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جو بیوقوف بنا کے ٹوپیاں پہنا کے لوگوں کو آپ آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے لوگ اب بھی بیوقوف بنیں گے؟ لوگوں کے پیٹ پہ آپ نے لات ماری ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جا کے ہندوستان کی اگر آپ نے واقعی مثال آپ کو اچھی لگتی ہے نا، تو انہوں نے اپنا ایک تہوار گزرا تھا، اس تہوار پہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت 8 روپے کم کی، ڈیزل کی 9 روپے کم کی۔ آپ بھی کچھ تیاریاں پکڑیں، اور اگر آپ ہندوستان سے اتنے ہی متاثر ہیں تو ہندوستان کے اندر جو سالانہ آمدنی ہے وہ آپ سے اب بھی زیادہ ہے۔ وہاں $2,000 سالانہ آمدنی ہے وہاں کے لوگ جو مقیم ہیں، جو رہتے ہیں ان کی، ہمارے اب بھی 1300 ہے۔ وہاں کا 1800 روپے یا 2000 روپے کمانے والا اگر 90 روپے فی پیٹرول لیٹر لیتا ہے تو یہاں والا تقریباً اب 150 روپے لے رہا ہے فی لیٹر پیٹرول۔ دیکھیں، اگر موازنہ کرنا ہے تو ہر چیز کا کرے، پک اینڈ چوز نہیں کرے۔ یہ جو آپ کو عمران خان کو کوئی تقریر لکھ کے دے دیتا ہے نا، وہ اس کا بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ اس کو سارے غلط کیلکولیشن دیتا ہے، اور پھر ایک دن غلط کیلکولیشن ہوتی ہے، دوسرے دن اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں، غلطی کی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ ارے بھائی قبول کرو کہ تم سے غلطی ہو گئی، تم سے بھنڈ ہو گیا بہت بڑا۔ اور اب یہ نیا بھنڈ یہ ہے کہ آئے دن ملکوں سے اٹھا کے قیمتیں لے آتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی مہنگائی کی جو شرح ہے، اگر آپ نے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ ویڈیو لگانی ہے تو ایک عام پاکستانی کی جو پاکستان میں رہ رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے اس کی لگاؤ، وہ بتائے گا آپ کو کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ وہ نہیں بتائے گا آپ کو جو ٹیسلا میں بیٹھا ہوا ہے باہر اس ملک سے باہر، جو ڈالروں میں کما رہا ہے، جو یورو میں کما رہا ہے، وہ نہیں بتائے گا آپ کو۔ ہاں، اگر کوئی واقعی پاکستان کا درد سمجھتا ہے باہر مقیم پاکستانی، وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ پہلے وہ جتنے ڈالر بھیجتا تھا آج اس سے ڈبل ڈالر بھیجنے پڑ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کا گزر بسر چلانے کے لیے۔
یہ ضرور ہے پہلے $100 بھیجتا تھا تو شاید پورت ہوتی تھی, اب 200 بھیجتا ہے وہاں سے تو اس میں بھی پورت نہیں ہوتی. یہ مجھے بتا سکتے ہیں وہاں کے پاکستانی واقعی جو واقعی درد رکھتے ہیں اس ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کا, جو آج بے روزگار ہیں, جن کے آج چولہے جل رہے تھے وہ بجھ چکے ہیں, جن کے سروں سے چھتیں چھن چکی ہیں, جو روز پیٹرول کی قیمتیں اٹھتے ہیں تو ان پر پیٹرول بم پھینکا جاتا ہے, بجلی کا بم پھینکا جاتا ہے, چینی کا بم پھینکا جاتا ہے. یہ یقیناً حالات جو پاکستان کے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو یہاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر فون کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ بھی پورا نہیں پڑ رہا, ہمیں اور پیسے بھیجو کیونکہ پاکستان بہت مہنگا ہو چکا ہے. تو پاکستان میں جینا واقعی بہت مہنگا ہو چکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, لیکن جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں اس حساب سے ان کی حکومتوں نے ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میں ریلیف دیا ہے, ان کو نہیں چھیڑا. لیکن یہاں تو کھانے پینے کی اشیاء پہ مافیا بیٹھے ہیں, یہاں تو منافع خور بیٹھے ہیں, چینی پہ منافع خور بیٹھے ہیں, گھی پہ منافع خور بیٹھے ہیں, تیل پہ منافع خور بیٹھے ہیں, اور یہ سارے منافع خور حکومت کے ساتھ ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اتنے بڑے بڑے جو ان کو بینیفٹ مل رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک اندازے کے مطابق ہی میں پڑھ رہی تھی کہ کوکنگ آئل کا جو پرائس ہے وہ 213 سے لے کر 213 روپیز ٹو 261 روپیز پر کے جی ہوا ہے بٹوین نومبر 2019 ٹو مارچ 2020, جبکہ جو پام آئل ہے اس کی قیمت ڈالر کے حساب سے $750 سے گر کر $518 ہو جاتی ہے پر ٹن. ٹھیک ہے نا جی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اب یہ جو کمی آئی وہ مینوفیکچررز نے پاس آن نہیں کی, لوگوں کو کنزیومر کو بڑھا کے دے رہے, تو کوئی تو ہے نا جو منافع کما رہا ہے. آج یہ حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی منافع خوروں کو پکڑو, پکڑے گا کون؟ سلیم مانڈوی والا صاحب اور شازیہ مری تو جا کے نہیں پکڑیں گے نا جی, پکڑے گی تو یہ حکومت. یہ حکومت اس لیے نہیں پکڑ رہی کیونکہ ان کے اپنے کاروبار چل رہے ہیں, ان کی اپنی اس میں کک بیکس ہیں, اسی لیے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. تو جو بجلی کے پرائسز انہوں نے بڑھائے ہیں اسے ہم مسترد کرتے ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے اب 13-14 مرتبہ بڑھا چکے ہیں, ہم ان تمام اقدامات کو مسترد کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور لوگوں کی زندگیوں سے ایسے نہ کھیلے, کیونکہ آج جس طرح کی مہنگائی ہے, ایک جو عام پاکستانی گھر چلا رہا ہے وہ یا اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے یا اپنا علاج کراتا ہے. اگر اپنا علاج کراتا ہے تو بچے نہیں پڑھا سکتا, اگر یہ دونوں کام کرتا ہے تو بچوں کی شادی نہیں کر سکتا. تو آج جو ان کی پرائیورٹیز ہیں اس میں بھی ان کو پرائیورٹیز تلاش کرنی پڑتی ہیں. آج جو ترجیحات تھی نا ان میں بھی ترجیحات ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ میں کھاؤں یا بچوں کو پڑھاؤں, بجلی کا بل دوں. یہ عمران خان کہتا تھا کہ بجلی کا بل زیادہ ہے اسے پھاڑ دو, آج کیوں نہیں یہ درس دیتا عمران خان کہ بجلی کا بل پھاڑ دو؟ عمران خان کہتا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے, سمجھ لینا حکمران چور ہے. آج ہم بھی سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان چور ہے, کیونکہ عمران خان نے جتنی مرتبہ پیٹرول بڑھایا ہے اس حساب سے عمران خان پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا چور ہے. تو ہم ان تمام عوام دشمن, غریب دشمن, مزدور دشمن, کسان دشمن اقدامات کو مسترد کرتے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیں, پاکستانیوں کو ریلیف دیں, اور یہ جھوٹی ویڈیوز نہ پوسٹ کریں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غربت نہیں ہے, پاکستان میں تو لوگ بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں, پاکستان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کیوں گھبرا رہے ہیں لوگ. تو خدا را پاکستانیوں کا مذاق نہ بنایا جائے. پاکستان میں رہنے والے لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں, اور ان کو مزید آپ جو ہے وہ مذاق بنا کر ان کی جو حالت زار ہے اس کا تماشا نہ بنائیں. آپ جو باہر مقیم پاکستانی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے, جو چند ایک ہیں, کیونکہ سب اس طرح نہیں کر رہے, لیکن جو چند ایک ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں, خدا کے لیے آپ ہمارا
اس قوم کا، اپنے بھائی بہنوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ سلیم مانوی والا صاحب بھی بات کریں گے، نیب کے حوالے سے ہم نے بات آپ سے کرنی ہے، کیونکہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی تو نظر نہیں آ رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر انتقام ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل کی بھی جو مدت بڑھائی تھی آرڈیننس کے ذریعے، وہ آرڈیننس ختم ہو گیا ہے اکتوبر کے اندر، اور آج بھی اس کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے، تو غیر قانونی طور پہ پروسیکیوٹر جنرل بھی بیٹھے ہیں۔ سلیم مانوی والا صاحب کی کوششوں سے کچھ بڑے انکشافات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ نیب کی جو اس وقت کی انتقامی کارروائی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب باعزت بیل لے کر آئے ہیں، لیکن جو نقصان ان کا 2 برسوں میں ہوا ہے اس کی کون بھرپائی کرے گا، کون ازالہ کرے گا؟ جو 2 برس کی مدت انہوں نے قید میں گزاری ہے۔ تو قید چاہے جیل ہو یا ہسپتال ہو، قید قید ہوتی ہے۔ اگر عمران خان کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوگوں کی پگڑی اچھالنا ہے، لوگوں کی عزت اچھالنا ہے، تو وہ غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے کیسز کا مقابلہ کریں گے، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے، اور ہر مرتبہ اگر وفاقی حکومت سے آپ لوگ سوال کرتے ہیں ڈیلیوری پر، تو وہ سندھ حکومت کا نام لیتے ہیں۔ سندھ حکومت ان قیمتوں کی، اس مہنگائی کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اپنی کارکردگی کا جواب دیں۔ سندھ حکومت تو ان کو اپنے خوابوں میں بھی روز رات کو نظر آتی ہے، اور آپ سندھ حکومت اپنا جواب دے گی، آپ اپنا جواب دیں۔ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ اپنی بات کریں۔